बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीकली बैठक के साथ मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी। नाजरीन, 2022 में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपके लिए दुआ गो है कि आपका ये जो साल है ये बहुत अच्छा गुजरे। जो भी आपकी अचीवमेंट्स या आपने गोल सेट किए हुए हैं आप उनको अचीव करने में कामयाब हों। नाज़रीन, आज 2022 का मेरा पहला प्रोग्राम है, उसका आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक होगा कि जो उलमा इकराम हैं उनका सियासत में क्या रोल है। वो क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, मुझे जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो तंग करती है वो ये है कि मैंने बहुत सी ऐसी इस्लामी जमातें देखी हैं जो कहती हैं जी हमारा ये जो इस्लामी जमातें हैं ये गैर सियासी हैं। मतलब जो सियासत है ये इस्लाम से अलग है या इस्लाम सियासत से अलग है। मैं आज ये इस प्रोग्राम में सीखने की कोशिश करूँगा, इस पे बात करूँगा और इस हवाले से आपके साथ डिबेट करेंगे कि जो उलमा इकराम का जो किरदार है वो सियासत में क्या होना चाहिए और उलमा इकराम को सियासत में जो इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसको किस तरह लेकर के चलना चाहिए, या उनके साथ जो लोग उनके मुक्तदी हैं, उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको सियासत की तरफ लाना चाहिए, सियासत की अवेयरनेस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे इलामा शुएब शफीक सियालवी साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ होंगे असदुल्ला खान काकड़ साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जी अली तलत चौधरी साहब। आपका बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ आवी के लिए। इलामा साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, जमात इस्लामी का नाम आपने सुना होगा, वो कहते हैं जी हमारी जो जमात है ये गैर सियासी है। सबसे पहले तो मैं ये बात आपसे समझना चाहूँगा कि वो ये क्यों कहते हैं कि हमारी जमात जो है वो गैर सियासी है। क्या जो सियासत है वो इस्लाम से अलग है या इस्लाम सियासत से अलग है? मैं इन चीज़ों को समझना चाहूँगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहतरम गुलाम रसूल साहब और पूरी तुम न्यूज़ जो है, तुम टीवी जो है, ये इसको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़े अहम टॉपिक पे आज आपने हमें बुलाया। जी जी। दुआ है अल्लाह ताला हम सब से कलमा कहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। तो गुलाम रसूल साहब, असल में बात ये है कि ये एक गलत चीज़ हमारे अंदर दाखिल कर दी गई है, ये थी नहीं। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अगर देखा जाए, पहली बात तो यह है कि हमें सियासत की तारीफ जाननी चाहिए। सियासत कहते किसे हैं? ठीक है। सियासत कहते किसे हैं? कोई भी वो कानून जो किसी एक जमात ने बनाया हो और उसकी बालादस्ती के लिए वो जमात काम करती है उसको सियासत कहते हैं। ठीक है। जो जिसकी तारीफ मैंने पढ़ी है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलमा हक बुलंद किया मक्का शरीफ में और इस्लाम का नारा बुलंद किया, उसकी बालादस्ती के लिए जो उन्होंने आवाज़ उठाई वो क्या थी? सर सिंपल सी बात है लामा साहब जी, फ़हमो तफ़हीम से मसाइल का जो हल है वो निकालना, वो सियासत का मैं जानना चाहता हूँ वो जो उन्होंने अपने ऊपर एक वो टैग लगाया हुआ है जी हम गैर सियासी जमात हैं जी, मतलब इससे जो मसाइल हैं वो तो उन पे हम बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं ये आपसे तस्दीक करवाना चाहूंगा, जो ये वो उन्होंने टैग लगवाया हुआ है या जो उन्होंने सियासत से अपने आप को जुदा करके रखा हुआ है, क्या ये सही है? क्या पैगाम देंगे इस पे आप? देखिए जी, मेरे लिहाज से ये गलत है और सियासत और इस्लाम ये दो अलग चीज़ों का नाम नहीं बल्कि ये एक चीज़ का नाम है। ठीक है। और तो दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी अगर कहते ज्यादा फॉलोअर्स हैं गुलाम रसूल भट्टी साहब, सर एक सेकंड मैं इनसे जवाब दे लूं, आपकी तरफ आता हूं। इतने ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, इतनी बड़ी वो जमात बन चुकी है जी, तो और इतने ज्यादा उनको मानने वाले हैं जी, तो क्या कहेंगे अगर ये गलत है तो वो तो मतलब उनकी जमात का नाम ही जमात इस्लामी है। असल में किस देखिए तरफ हम कौम को लेके जा रहे हैं, हम कौम को गुमराह कर रहे हैं फिर। देखिए ना गुलाम रसूल साहब, असल में बात यह है उलमाए हक और उलमाए सू को पहचानने में हमें गलती हो रही है। माजरत के साथ पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ तक भी कि नाम सिर्फ जमात इस्लामी है लेकिन काम जमात इस्लामी वाले नहीं हैं। ठीक है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, आपके इस प्रोग्राम से मैं आज जो देखने वाले नाजरीन हैं मैं उनको ये दर्स देना चाहता हूँ, उलमाए हक और उलमाए सू में पहले फ़र्क कीजिए। उलमाए हक वो हैं, अब लास्ट टाइम में सिर्फ मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को देख लीजिए, आखिरी दम तक जो उन्होंने सीट छोड़ी और आखिरी दम तक लास्ट ईयर तक जब उन्होंने ये सीट छोड़ी, इस्तीफा दिया, उस वक्त तक कोई हाकिम उनका जूता तक भी नहीं खरीद सका। असल में हमने उलमाए हक और उलमाए सू में पहचान करना छोड़ दी है। अब जो हमारे इस वक्त जो वजीर आजम है उनके जो मशीर खास है इस वक्त
وہ کون ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، جو مکہ اور مدینہ میں جا کر اس عالم دین سے دعائیں کروائی جا رہی ہیں، وہ ہیں جن سے دن دہاڑے شراب کی بوتلیں پکڑی گئی ہیں. کون نہیں جانتا؟ سر علماء حق کو علماء سو کی آپ ڈیفینیشن کر دیں پروگرام کو آگے بڑھانا. علماء حق وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر کوئی سودا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. وہ اسی پر مر جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، لیکن وہ کوئی سودا نہیں کر سکتے. نہ ہی وہ کرتے ہیں، نہ وہ کبھی بکتے ہیں، نہ کبھی جھکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے جو ہے وہ مشن کو چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. وہ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. ہم ان ناموں کو جانتے ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں بڑا اہم کردار ادا کیا. یہ آگے جب چل کے بات آئے گی تحریک پاکستان میں. جی علماء سو وہ ہیں جو اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں. اور اس وقت جماعت اسلامی کے اندر اگر دیکھیں یا آپ نے ڈیفینیشن کی جو اپنا سارا کچھ بیچ دیتے ہیں، بیچنے کا مطلب سارا کچھ بنایا جا رہا ہے. علی طلعت چوہی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہماری مذہبی جماعت جس نے اپنے نام کے ساتھ ٹیگ لگوایا ہوا غیر سیاسی جماعت، وہ ہے دعوت اسلامی. دعوت اسلامی میں وہ کریکٹ کرنا چاہ رہا تھا. جماعت اسلامی تو پریکٹیکلی پالیٹکس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. کس طرح سے کر رہی ہے علامہ صاحب نے پہلے وہ بتا دیا ہے. بیسیکلی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، اور میری شاعری تھوڑی ویک ہے تو میں صرف مصرع بیان کروں گا کہ جب سیاست سے دین الگ ہو جائے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ٹھیک ہے جی. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم دین اسلام کی اشاعت کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اس کو پھیلاؤ کر رہے ہیں، اور بغیر سیاست کے آپ جب بہترین ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوں گے تو آپ کیسے اس کی یعنی کہ تبلیغ کر سکتے ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلی اپنی صحابہ کرام کی جماعت بنائی، کیا وہ بغیر سیاست کی جماعت بنی تھی؟ جو عبادات ہیں وہ تو بعد میں آئیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا مکی دور ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور پھر ہجرت مدینہ تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے تھے، کیا وہ سیاست کے بغیر تھے؟ اور جب وہ مدینہ پہنچے تو 500 لوگ مسلمان تھے، باقی 10,000 آبادی غیر مسلم کی تھی. زیادہ تر لوگ یہودی تھے. ان کے ساتھ جو دنیا کا پہلا ریٹن چارٹر لکھا گیا، چارٹر آف مدینہ، کیا وہ غیر سیاسی تھا؟ کیا وہ بغیر سیاسی سوچ کے، ویژن کے اتنا بڑا چارٹر جسے آج بھی دنیا مانتی ہے، دنیا کا ریٹن ہے پہلا، تو کیا وہ بغیر سیاسی سوچ بوجھ کے تھا؟ 500 لوگوں کو 10,000 لوگوں کے اوپر حکمرانی کس وجہ سے ملی؟ کیا وہ بغیر سیاسی شعور کے تھی؟ یہ تو ہمارے علماء دین بیان ہی نہیں کرتے اور گوروں کی سیاست کرتے ہیں. صاحب آپ نے میری کریکشن کی، میں دوبارہ علامہ صاحب کی طرف آؤں گا. علامہ صاحب دعوت اسلامی کی میں بات کر رہا ہوں. جی جی وہ اپنے ساتھ یہ ٹیگ لگاتے ہیں. جی جی اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اب میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ہمارے علماء اکرام کیا وجہ ہے کہ انہوں نے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے سیاستدانوں کے؟ اگر مولانا طارق رحمت صاحب کی مثال لے لیں تو انہوں نے عمران خان صاحب کی تعریف کر دی، اور آپ خود وہ صرف تبلیغ کا کیا، ممبر تک کیا، ایک محدود ہیں. جو نظام ہے پورا جس کو مطلب جو افیکٹ کرتا ہے، اثر کرتا ہے، اس کا کنٹرول آپ لوگوں نے کیوں دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں دے کے رکھا ہوا؟ غلام رسول صاحب، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ علماء حق اور علماء سو میں پہچان کیجیے. جو علماء حق اس وقت بھی موجود ہیں، خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آج تک کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بندہ بکا ہے. یہ معذرت کے ساتھ، کسی کو پسند ہو یہ بات نہ ہو. دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ الزام تو ان پہ بھی لگا ہے. جب فیض آباد کا دھرنا تھا، دیکھیں الزام لگا، لیکن اس بندے نے کہا جب میرا یہ الزام ثابت ہو جائے کہ میں نے یہ کام کیا، پیسے لیے، مجھے قبر سے نکال کر جوتے مارے جائیں کہ یہ بیچ کر چلا گیا، باقی بعد میں آنے والے لوگ اگر. مگر آج ٹی ایل پی نے اعلان بھی کر دیا ہے، ابھی کچھ دن پہلے ٹی ایل پی نے اعلان بھی کر دیا آئندہ الیکشن لڑنے کا. تو کیا ہم ٹی ایل پی کو بھی اسی نظر سے دیکھیں گے کہ باقی جماعتیں جو مذہبی جماعتیں ابری تھے، یہ بھی اسی طرح ایک جماعت ہوگی سیاسی؟ ابھی بات کی، چلو ٹی ایل پی کی ہم مثال لے لیتے ہیں جی، کیونکہ جب تک کوئی واضح حکمت عملی یا پالیسی نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی ساتھ صاحب جو ہیں ابھی وہ ابھر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے بہت زیادہ ووٹ لیے ہیں جو الیکشن ہوا ہے، لیکن ان کے پاس بھی کوئی واضح پالیسی تو نہیں ہے. اب دیکھیں ختم نبوت کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا ہمارا. بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. لیکن ختم نبوت کو جو یہ ایک ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس نعرے کو لے کے
ملک تو نہیں چلایا جا سکتا، کیونکہ اس کے لیے تو کوئی واضح پالیسی چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے خارجہ پالیسی چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ آپ کے پاس ٹیم چاہیے ہوتی ہے. جیسے بھی عمران خان صاحب کی بھی آپ مثال لے لیں تو ان کے پاس تو بلکہ پچھلی حکومتوں کے ایکسپیرینس لوگ بھی ہیں، تو وہ حکومت نہیں چلا سکے، ملک کو آگے لے کے نہیں چل سکے. دیکھیں کس طرح چلائیں گے آپ خارجہ پالیسی یا اندرون پالیسی یا جو بھی آپ کہتے ہیں، کیا یہ پالیسی ٹھیک ہے کہ لوگ اس وقت بھوکے مر رہے ہیں، اس وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس وقت میں ہمارے جیسا ایک نارمل انسان درمیان میں چلنے والا آدمی پیٹرول موٹر سائیکل پہ نہیں ڈلوا سکتا، مجبوری سے وہ چل رہا ہے. تو کیا یہی خارجہ پالیسی اور یہی جو ہے وہ ہماری معاشی پالیسی ہے کہ ہم کیا کون سا آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں اگر اس کسی کی بھی اس وقت علامہ صاحب آپ کو جہاں بلانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کیا وجہ ہے جس چیز کا آپ آج رونا رو رہے ہیں، علماء اکرام آج کہاں کھڑے ہیں، علماء اکرام اپنا رول پلے کرنے میں کیوں ناکام ہیں؟ وہ جو علماء حق ہیں وہ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ. سر علماء حق جو ہے آج دیکھیں الحمدللہ علماء حق کرتے رہے ہیں، وہ چلے گئے. آج کے علماء حق کہاں ہیں؟ آج کے علماء حق، میں الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں بول رہا ہوں، اور میں آج بھی حکمرانوں کو یہ للکار کے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو علماء حق ہیں ہم نے ان کا جو سبق ہے اس کو بھلا دیا. پیر جماعت پریکٹیکل کیا کر رہے ہیں علامہ صاحب آپ؟ کیونکہ نعرے تو عمران خان صاحب بھی ہر بندہ ہی پروگرام میں آ کے بول لیتا ہے، جلسے کر لیتا ہے، پریکٹیکل کیا کر رہے ہیں؟ پریکٹیکل ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ٹی وی پہ آ کے آپ کے سامنے موجود ہیں اور دین اسلام کا جو ہے وہ جو صحیح جو آئینہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں کہ سیاست اور جو ہے مذہب وہ الگ الگ نہیں ہے. جیسا کہ فواد چودھری صاحب نے کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ اسد اللہ کاکا خان صاحب علماء اکرام دکھا رہے ہیں، علامہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو کر رہے ہیں اپنا کام، کیونکہ مجھے جو ہے وہ علماء اکرام کا کہیں کوئی رول نظر نہیں آتا. کیونکہ اگر علماء اکرام کا رول نظر آئے کہیں تو میں ایک مسجد میں جب جمعہ پڑھنے گیا لاہور میں، میں نیا نیا آیا تھا، تو میں نے وہاں پہ کیمرے دیکھے، تو میں وہ جمعہ لیٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں، میں صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکا تھا کہ مسجد کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور مطلب ہمارے ایمان کا یہ لیول، یہ درجہ ہو گیا ہے کہ مسجدوں کے اندر کیمرے آ گئے ہیں. چلو باقی تو ملک کے اندر جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن مسجدوں کے اندر کیمرے اور جناب وہ اے سی وہ جو لگے ہوئے ہیں وہاں پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے، اور جناب بڑی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. اور ہمارے ایمان کا درجہ آپ سب کے سامنے ہے کہ اس وقت ہم ایمان کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں. تو اس حوالے سے مجھے علماء اکرام کا جو رول ہے وہ زیرو نظر آتا ہے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلام رسول بھٹی صاحب بہت شکریہ. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، علماء کا کردار سیاست میں. دیکھیں کوئی بھی ملک جب بنتا ہے کسی بھی بیس پر تو اس بیس کے ایکسپرٹس کا ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ پاکستان اسلامک بیس پر بنا ہے، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو علماء کا بہت بڑا کردار ہے اس کو بنانے میں، اور اب اس کو چلانے میں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ایک پازیٹیو رول پلے کرنا ہوگا. اور ریاست اور سیاست اور مذہب کو ہم علیحدہ نہیں رکھ سکتے. جب مذہب اور سیاست ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے تو یہ ریاست فالج ہو سکتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو ہمارے علماء کو ایک پازیٹیو رول پلے کرنا چاہے، نہ کہ وہ رول پلے کرے کہ ہر کوئی علماء کے اوپر اور دین کے اوپر انگلی اٹھائے. ظاہر سی بات ہے جو پریکٹس کرتا ہے وہ اس کو کوئی بھی نقصان کوئی بھی پہنچاتا ہے یا کوئی بھی اس کے ڈیفیمیشن ہوتا ہے تو انگلی اس کے کردار کے اوپر نہیں آتی، انگلی جا کے وہ جس چیز کو فالو کرتا ہے اس چیز کے اوپر اٹھ جاتی ہے. تو آج ہماری جنریشن جو مذہب سے اتنے دور گئے ہیں اور ہمارے ریاست اور مذہب اور سیاست کے بیچ جو ایک گیپ آیا ہے، اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے علماء نے بہت بڑا کردار ادا کرنا ہوگا. ایک پل کے مانند ہونا پڑے گا کہ وہ یہ جو گیپ آیا ہے یہ ختم کریں. مگر جیسے کاکر صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ گیپ ہے علماء کا، آپ کو اس گیپ کو فل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ علماء کرام کو کردار ادا کر پائیں گے؟ کیونکہ جو جن کو کردار ادا کرنا ہے وہ تو جا کے جو متعلقہ جو ہمارے موجودہ حکمران ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں. سر جی دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب علماء دین نے وقت کے حکمرانوں کی تعریف کیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا، تب اسلام اور وہ علاقہ یا ریاست وہ زوال اور تنزلی کی طرف گئی ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی، عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ
یہ 3 مین جزو ہوتے ہیں تو ایک ملک کا سسٹم بنتا ہے اور ملک چلتا ہے. اب اس کے لیے ہمارے جتنے بھی علماء دین ہیں اپنے نام کے ساتھ لکھواتے بھی ہیں, شو بھی کرواتے ہیں کہ رہبر طریقت اور شریعت, سیاست کہاں جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں جی, شریعت کیا ہے؟ جو قانون ہے اسلام کا, زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ہے. طریقت کیا ہے؟ جو اس چیز کو تربیت میں لاتی ہے. سیاست اس ساری ان دونوں چیزوں کو پریکٹیکلی عمل میں لائے گی. اب جب علماء دین نے اپنے نام کے ساتھ سیاست, رہبر سیاست ہٹا دی ہے تو پھر وہ کیسے ایک ملک کو چلائیں گے؟ پھر دوسری بات, کچھ ابھی کچھ میری بات سنیں, جب رہبر شریعت کا نام آتا ہے تو سیاست خود بخود اس کے اندر آ جاتی ہے. سر آ تو جاتی ہے, لیکن ہماری بہت ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں یا مذہبی جماعتیں ہیں, اب سیاسی جماعتیں جو وہ کہتی ہیں, ابھی جو کل کچھ دن پہلے اسی ہفتے کے اندر فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ کنفیوژن بھی ہم دور کر دیں گے کہ قائد اعظم نے جو ملک بنایا تھا یہ اسلام مذہبی نہیں تھا. ایک بات ٹھیک ہے جی. اب وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پھر ہمارے اس خطے میں علماء دین کا انگریزوں کے آنے سے پہلے بہت بڑا اہم کردار رہا ہے. کو مشورہ دینے والے علماء سو ہیں نا. اگر مفتی منیب الرحمان جیسا بندہ ان کے ساتھ ہو, جو بندہ فواد چودھری اس کی بات آپ کرتے ہیں جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے خلاف بولتا رہا, اور جو بھی علماء حق, عالم دین جو عالم حق ہوگا, وہ جب بولے گا کسی حکمران کے خلاف تو وہ اس کو کبھی بھی اپنی سیٹ پر نہیں رہنے. سر جی میری بات تو سنیں نا, میری بات تو آپ نے علامہ صاحب مکمل نہیں ہونے دی نا. دعا بھی نیو سال کی اس بندے سے کرواتے ہیں جس نے کبھی ناموس رسالت میں بات نہیں کی ہے, دین حق کے لیے بات نہیں کی ہے, بلکہ جہاں سے پیسے ملتے ہیں جب ان کو ڈالروں سے نوازا جاتا ہے اسی سے وہ نیوز ایئر کی باتیں کرتے ہیں. آپ فواز صاحب کا جو حوالہ دیتے ہیں اس بندے کی بات کریں, یہ تو وہ آدمی ہے جو ہمیشہ علماء حق کے خلاف رہا ہے معذرت کے ساتھ, اور ہمیشہ علماء ہی اس کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں. ہاں اس کے حق میں کھڑے ہوئے. علی طلعت صاحب ایک منٹ, ہمیشہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہی علماء آ کے پھر ایک بینچ پہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. چاہے ابھی ہے, پچھلی حکومتوں میں یہی فواد چودھری پچھلی حکومتوں میں بھی تھا, اور یہی ہمارے جو علماء تھے اور جو ہمارے مذہبی اسکالرز ان کے ساتھ تھے. غلام رسول صاحب ایک چیز علماء صاحب, عالم صاحب ایک چیز یاد رکھنا ہوگا. یہ تو ابھی علی طلعت صاحب نے جو ایک بات کہی ہے کہ فواد چودھری صاحب نے یہ بات کی ہے کہ یہ کنفیوژن دور کرنا ہوگا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا یا اسلام کے لیے بنا تھا. یہ تو کوئی بھی کچھ بات نہیں ہے. علی صاحب دیکھنا بہت جلد یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو اسلامک ورڈ ہے یہاں سے ختم ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ کو عام بندہ سمجھتا ہے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے, وہ خود ایک دل سے ایک مولوی جو ہے شخصیت تھے, وہ ایک دل سے وہ ایک عالم دین تھے, وہ عام شخصیت کا نام نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے جس کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے, اور اس نے زیارت کے اس پہ حضور علیہ السلام نے زیارت کروا کے فرمایا کہ جا ایک پاکستان کی سرزمین آباد کر اور بر صغیر میں نکل اور ایک پاک سرزمین بنا. پھر پاکستان کا مطلب ان کو نہیں معلوم, اور یہ جو علامہ اقبال کو لبرل کہتے ہیں, علامہ اقبال کو جو ہے یہ ایک کیا ڈاکٹر نہیں مانتے یا کہتے ہیں کہ یہ مذہب سے جدا تھے. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے جو پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھنے والے تھے. لیکن سر پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سر ایک کنفیوژن کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. سر ایک کنفیوژن کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. ہم نے اسلام پہ بات کرنی ہے, اسلام کے اوپر ایک بات, ہاں کیونکہ بات ایسی چل گئی. باتیں میں درست مان لیتا ہوں, لیکن میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو ہمارا نظام ہے آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے, مطلب آپ ساری چیزیں دیکھ لیں, اس سے پہلے کیا صورتحال تھی, اس وقت کیا صورتحال ہے, جو ویسٹرن ہمارا کلچر ہے وہ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. علماء اکرام کہاں کھڑے ہیں, کیوں بات نہیں کر رہے, کہاں ممبر تک کیوں محدود ہو گئے ہیں, یا صرف مسجد تک, یا اپنے روزی روٹی تک کیوں محدود رہ گئے, آگے آگے کیوں نہیں اپنا رول پلے کر رہے. اپنا رول آ کے جب انہوں نے پیش کیا تو ان کو ایک معذور آدمی عالم دین جو میں نے لاسٹ ٹائم نام لیا, اس کو سیڑھیوں سے گھسیٹ کر انہوں نے اتارا اور 6 مہینے ان کو جیل کے اندر بند کر دیا. سعد رضوی وہ شخص جس نے تحریک لبیک کا نعرہ لگایا, لیکن ہے تو سیاست ہی نا, جماعت بنائی ہے نا, سیاسی جماعت ہی بنائی ہے. 8 مہینے اس کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا. مجھے بتائیں کیوں, وجہ کیا تھی, کیا اس کا قصور تھا؟ بڑے بڑے لوگ ان کے خلاف اٹھنے والے, زبان کھولنے والے آئے, لیکن انہوں نے ان کے خلاف کام نہیں کیا. ان کو پتا تھا کہ یہ آدمی ہمیں کھا جائے گا, لیکن یہ آدمی آئے گا تو ہمیں دیکھیں سوال میرا پھر وہی پہ ہے. اس نظام کی بات کی, اس نظام کو چینج کرنے کے لیے کیوں نہیں باہر نکل رہے. غلام رسول صاحب میری ایک بات سن لیں. لوگ نکلتے ہیں علماء حق, جو لوگ نکلتے ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے.
یہ آپ کے سامنے یہی تو میں بات کر رہا ہوں. جو علماء ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے. مفتی منیب رحمان صاحب نے آخر تک کام کیا ہے اور ان کو دبا دیا جاتا ہے. جو علماء ناحق ہیں جو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں ان کو آگے لے لیا جاتا ہے. اسی طرح سسٹم چلتا رہے گا. اسلام کو آپ اسی طرح کمزور کرتے رہیں گے. ایک آپ جماعت بنائیں گے اس کو آپ کہیں گے یہ سیاسی ہے اور آپ اسی طرح نظام چلائیں گے. ہم اسلام کو کمزور کیوں کریں گے؟ آپ جو پچھلے آپ نے سوال کیا کہ مسجد کے اندر کیمرے لگ گئے, یہ علماء کی وجہ ہے. مسئلہ یہ ہے ہمارا معاشرہ یہاں تک پہنچ گیا, غربت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اب وہ مسجد میں آ کے وضو خانے کی ٹوٹیاں نہیں چھوڑتے, واش روم کے لوٹے نہیں چھوڑتے. مسجد کے کیمرے اس لیے لگایا گئے کہ وہ مسجد کے ایسی کہاں چھوڑیں گے جو لوٹے نہیں چھوڑ رہے. اب انتظامیہ ہماری غلام کی وجہ ہے. غلام رسول صاحب آپ نے ایک کوشچن کیا ہے, علماء اکرام کے اندر سے عمل نکل گیا ہے. کیا وجہ ہے کہ علماء اکرام کی باتوں پہ لوگ عمل نہیں کرتے؟ ہمارے اندر ایمان سچائی جو ایمان کا جذبہ ہے وہ ختم ہو گیا کہ لوگ مسجد کی ٹوٹیاں اتارنے پہ بھی. معذرت کے ساتھ آج تک ایک قانون ہے, جیسی رعایا ویسا حکمران. جو مسجد کا امام ہوتا ہے اصل میں وہ ہوتا ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ جی بات کروں گا. آپ نے ایسی بات کر دی ہے, آپ نے کہا جیسی رعایا ویسے حکمران. ہاں جی, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب دیکھیں اگر علماء, ہاں جی, اگر پنڈوں دیہاتوں میں لوگ خود جاہل ہوں گے اور وہ عالم دین بھی تو اپنے جیسے ہی رکھیں گے نا جو چودھری کے حق میں بولے. اگر ہم خود پڑھے لکھے ہوں گے اور سمجھدار ہوں گے اور ایماندار ہوں گے تو امام بھی تو ویسے ہی آئے گا نا, حاکم بھی تو ویسے ہی آئے گا. اگر پہلے آپ تھوڑا سا وقتوں میں جائیں, اکثر پنڈوں دیہاتوں میں ویسے ہی وہ کچی روٹی پڑھانے والا ایک مولوی ہوتا تھا, وہ پڑھاتا تھا اور اسی طرح کے وہ لوگ تھے وہ پڑھنے والے, صرف چند چیزیں ان کو معلوم تھی. آج جو پڑھے لکھے علماء کرام آئے, ایم فل اسکالر آئے, پی ایچ ڈی لوگ آئے یا وکالت کی ڈگریاں لے کے آئے, تو لوگوں کے پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے عالم دین بھی بدل گئے. پہلے بدل گئے لیکن بات پھر وہی ہے, آپ نے کہا کہ وہ ٹوٹیاں چوری ہو رہی ہیں, علماء کرام بدل گئے, تو باقی پھر حکمران کیوں نہیں بدل رہے؟ جب رائے اچھی ہو گئی ہے, ہمارے علماء کرام اچھے ہو گئے, تو نظام تو پھر وہی کا وہی ہے. نظام وہی کا وہی ہے. جو حرام کھانے والے علماء کرام وہ اصل میں اپنے جیسا رکھتے ہیں اپنے ساتھ. میں نے پہلے آپ کو بتایا جو مشورہ دینے والا اگر ٹھیک ہوگا تو حاکم وقت بھی ٹھیک ہوگا. مشیر پہ بڑی بات ہے. مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی تو ان کو کسی نے کہا حضور آپ کے آتے وقت آپ تو مولا علی ہیں, مولا ہیں, اور حضور علیہ السلام کو آپ نے مولا فرمایا ہے, تو آپ کے آتے وقت تو حالات زیادہ خراب ہو گئے, حالانکہ حالات بہتر ہونے چاہیے تھے. آپ نے فرمایا میں مشیر تھا حضرت عثمان غنی, حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو حالات بہتر رہے. میرے ہوتے ہوئے حالات اس لیے خراب ہو گئے کہ آپ جیسے مشیر مجھے مل گئے. اب مشیر خاص جو ہیں وہ لوگ ہیں جو نہ حق پہ چلنے والے ہیں, تو حکمران بھی ہمارے وہی ہیں. اگر ان کو مشیر خاص حق پہ چلنے والے ہوں گے اور حرام ڈالر نہیں کھانے والے ہوں گے تو ہمارے حکمران. علامت صاحب ایک بات ماننی ہوگی, مانے نہ مانے کوئی اس کے ساتھ اختلاف رکھ سکتا ہے کہ آج اسلام کو یہود نصارے نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا ہمارے مذہب پرستوں نے خود نقصان پہنچایا ہے. بالکل ٹھیک. آپ نے سعد رضوی صاحب کی بات کی کہ ان کو کیوں جیل میں ڈالا تھا. سعد رضوی صاحب کو چلو جیل میں ڈال دیا, اس کے اوپر ایک مقدمہ چل رہا تھا. اسلام خود کہتا ہے جو اسٹیٹ کہتا ہے وہی کرے. اسٹیٹ اس کے اوپر مقدمہ چلا رہا تھا, مقدمہ چلنے دے, لیکن ان کے گروپ نے آ کے جو روڈز بند کیے, جو انہوں نے حرکتیں کی, پولیس والوں کو مارے اور عام لوگوں کو مارے, قتل کیے, لوگوں کو نقصان پہنچایا, مال کو نقصان پہنچایا, جان کو نقصان پہنچایا, روڈ بلاک کیے. کوئی بیمار جا رہا ہے روڈ پہ تو وہ, میں خود پھنسا ہوا تھا, ایمبولینس میں تھے ہم لوگ, پھنسے ہوئے تھے اسی روڈ پہ ہی کھڑے تھے اور 3-4 گھنٹے ادھر کھڑے رہے. تو یہ ہماری جو جنریشن ہے ان کے پاس کیا میسج چلا جائے گا؟ ہم تو علماء کو ہی دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد سب سے بڑا جو میرا صرف سوال نہیں, ہمارے جتنے بھی جنریشن ان کا ایک سوال ہے کہ ایک کردار کو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے ہمارے علماء کا. جب یہ کردار ہوگا, سیاسی علماء کا یہ کردار ہوگا, میری بات کمپلیٹ کرنے دے. وہ نواز شریف ایک سیاسی بندہ ہے اور آپ ایک عالم کے ساتھ اس کو جب کمپیئر کرتے ہو, عالم اسلام کا ریپرزینٹیٹر ہے, نواز شریف اپنی پارٹی کا ریپرزینٹیٹر ہے, تو اسلام کا ریپرزینٹیٹر اور پارٹی کا ریپرزینٹیٹر آپ علیحدہ رکھیں. جب ہم کردار کی بات کرتے ہیں, پارٹیز کی بات کرتے ہیں, میرے جیسے میرے عمر والے یا جو ہماری جنریشن والے, وہ تو ظاہر سی بات علموں کو دیکھیں گے, عالم کے کردار کو دیکھیں گے تو مذہب فالو کریں گے. جب ان کا اپنا کردار اس طرح کا ہوگا, ہم کیسے اس لائن پہ آئیں گے؟ ہمارے مائنڈ اتنے یہود نصارہ نے چینج نہیں کیا ہے جتنا ہمارے. دیکھیں جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی لیڈر ہے؟ معذرت کوئی نہیں ہے نا.
ना तो आ फिर आप सकता है, कहते ना हैं कि ना रहेगा। वो तो फिर सियासी जमात है, वही हाकिम हो गए ना। यही तो हुक्मरानों की बात हो रही है कि वो क्यों नहीं ठीक हो रहे। उनके लिए जब कोई जुलूस रैली निकाली जाए जो एक गंदे नुत्फे से पैदा हुआ और हमारा कोई नाम नहीं, कोई किरदार नहीं, करप्शन करके हमारे जो है वो हुक्मरान कहां कहां पहुंचे हुए हैं, मुल्कों से भागे हुए हैं, उनके लिए जब एक रैली निकाली जा सकती है सर सुने, तो कमरी की माका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इज्जत पे हार्फ आए वो निकले। और पहली बात तो ये है कि आप साबित करें कि उन्होंने किसी आदमी को मारा हो, ठीक है, किसी एम्बुलेंस को रास्ता ना दिया हो। मैं खुद फंसा हुआ था, मैं एम्बुलेंस में फंसा हुआ था, देखिए ये बात माननी जब रश पड़ेगी। होगा तो फंसेंगे, लेकिन दूसरी रश बात क्यों बना रहे हो आप? एक ही- मोटरवे बंद कर रहे हो आप, एक ही जीटी रोड तरफ बंद से कर रहे हो आप, सिर्फ- चौक बंद सारे नहीं, कर रहे हो। नहीं, सर एक ही तरफ से गोलियां चली हैं और वो हुक्मरानों की तरफ से चली हैं। हाँ, वो हम मान रहे हैं फॉल्ट है, उनके पास लेकिन तो सिर्फ एक पत्थर थे अपनी बचाव करने के लिए, बचाव करने पत्थर के लिए किसने पत्थर उठाए थे? अलामा साहब मेरी बात और सुनिए। एक छोटे-छोटे आप लड़के देख आपके- रहे हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल ऐलान नबूवत के बाद 13 साल मक्की दौर गुजारा, उन्होंने अदम तशद्दुद की पॉलिसी अपनाई। आप लोगों की जमात को तो अभी जुम्मो 8 दिन नहीं हुए और आपने 2 सालों के अंदर कितनी दफा तशद्दुद किया। आप ये तो दीन को बदनाम करने वाली बात कर रहे हैं। कोई भी सियासी जमात है बिल्कुल वो जो बदनाम काम हो रहा है। करती है, अगर आप उसको कॉपी करेंगे तो उस जो अंग्रेजों के कल्चर के ऊपर वो पार्टी बना रहे हैं, तो हमारी जो मजहबी पार्टी है फिर उसमें क्या फर्क रह जाएगा? आप क्यों उनको कॉपी करते हैं? आप इस्लाम के सही मायने को क्यों नहीं लेकर आते? देखें तो जाहिर है हमारी जो जनरेशन है वो इसी चीज हमारी को जो- फॉलो करेंगे। आपको रिस्पॉन्स करने दीजिए। आपको मालूम है कि मदीना शरीफ के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले गए कितनी जंगें लड़ी। सर मदीना शरीफ देखिए में बात जितनी सुने, जगह लड़ी है, तो वो अपनी हुकूमत बना जब के लड़ी है इस्लाम ना। देखिए इस्लाम जब कमजोर था ना, जब इस्लाम के पास ताकत नहीं थी, जब सिर्फ 40 लोग या 20-25 लोग मुसलमान थे, उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी कोई कदम नहीं उठाया। और जब मक्का से मदीना तशरीफ लेके गए, हिजरत करके क्यों गए हुजूर? अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म क्यों आया कि महबूब तू यहां से चला जा। अब इन्होंने जो है ना वो जीना जो है वो मुश्किल कर दी है, यही हुक्म था ना, यही वजह थी ना हिजरत करने की। जब हुजूर मदीना तैयबा पहुंच गए तो फिर क्या किया? 1 साल नहीं बल्कि 1 महीना ऐसा नहीं गुजरा जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने जंग न फरमाई हो। जंगे ओहद, जंगे बदर, गजवा तबूक, गजवा खंदक, कितने जो है गजवा मक्का, फतेह मक्का तक वो लोग आखिर में आकर मुसलमान हुए जब वो कैद हो गए। जब उनको मालूम था कि अब हमारे बस में कुछ नहीं, तो उन्होंने इस्लाम, कई ऐसे लोग भी इन्होंने इस्लाम कबूल अल्लाह किया। साहब, मेरी बात मादरत सुने। के साथ आप ये याद रखें, हुजूर अलैहिस्सलाम दीन उस वक्त अमन का दर्स देता है जब बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाए। जब बिलाल काबे की छत पे हो फिर इस्लाम कहते हैं अब इन्हें माफी का दर्स है। जब यही तो बात है कि देखें, अलामा साहब, आप देखें, मेरी बात सुने। अब आप लोग एक तो पावर में नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 500 बंदों के साथ 10,000 जो कौम का इलाका है उसके ऊपर हुक्मरानी कर सकते हैं अपने किरदार के साथ, अपनी माशी पॉलिसियों के साथ। आप लोग ना तो कोई माशी पॉलिसियां वजह कर रहे हैं, ना फॉरेन पॉलिसी ला रहे हैं। आप लोग सिर्फ तशद्दुद, लड़ाई, फसाद डाल रहे हैं। तो फिर आप हुकूमत में लाएंगे तो फिर ही कुछ करेंगे ना। आप बगैर हुकूमत के कैसे ऑर्डर दे सकते हैं कि आप पुलिस वालों को कत्ल कर दें, आप आम शहरियों को कत्ल कर दें, आप रोड ब्लॉक कर दें, आप शहरी तंजीमात को नुकसान पहुंचाएं? ये आप तशद्दुद है। कौन सी कानून, कौन सी पार्टी है? ये तशद्दुद है, लेकिन ये तशद्दुद नहीं है कि रातों रात मुमताज हुसैन कादरी को फांसी लगा दिया जाए। ये तशद्दुद नहीं है कि जनाब डॉक्टर आफिया जैसी एक मर्द कलंदर और क्या कहते हैं वो एक बेहतरीन औरत जिसने इस्लाम के ऊपर काम किया उसको फांसी लग दी जाती है। सर वो जिस गवर्नमेंट में उसको उठाया गया तो उसी गवर्नमेंट का हिस्सा वो रिलीजियस पार्टीज भी थे जो इस चीज का दावा करे कि मजहब, सियासत इनको एक साथ रखे, तो उन्होंने क्यों उस वक्त इख्तिलाफात नहीं किया था? देखिए रेमंड डेविस दिन दिहाड़े हमारे बंदे मार के चला जाता है, कोई उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं तो है। उस वक्त अभिनंदन को सिर्फ इसलिए आजाद कर दिया जाता है कि हम अमन का दर्स दे रहे हैं, लेकिन वो इंडिया जो 70 साल से कश्मीर की हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जत की तारोतार कर रहा है। ये मुल्क पाकिस्तान जब मारद वजूद में आया, हमारे मुसलमानों को, सिखों ने कितने लाख मुसलमानों की इज्जतें लूटी, कितने लोगों को शहीद किया, इनको ये याद नहीं आता। अभिनंदन को यहाँ सजा होती पता चलता कि इंडिया को कि अब क्या होने वाला है, वो हम आंख में आंख दिखाते। देखिए ये तशद्दुद सर, नहीं है, लेकिन ये तशद्दुद है कि हम नामों से रिसालत पे निकल आते हैं, कोई आदमी आवाज उठाता है, उलमाए कराम बाहर निकलते हैं, फिर कहते हैं जी उलमाए कराम काम नहीं कर रहे। उलमाए कराम काम क्या करें कि हम सर हम उन उलमा को गलत कह रहे हैं जो मजहब में आकर मजहब को अपने बिजनेस के लिए, अपने सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। उलमा तो मौलाना हिदायतुर रहमान भी है जो इस वक्त गवादर में इतना बड़ा धरना लीड कर रहा है। मौलाना हिदायतुर रहमान है जो इतने रेड के लिए खड़े हुए हैं वहां पे। मौलाना हिदायतुर रहमान है जो मिक्सिंग पार्टी से उनका कम है, वो प्रोग्राम का वक्त कम है, आखिरी सवाल की तरफ आते हैं
علامہ صاحب بتائیے گا اس ٹائم پہ علماء اکرام کو کیا لاہ عمل اپنانا چاہیے؟ جی لاہ عمل یہ اپنانا چاہیے، وہ درس لیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے درس دیا. پہلے امن کا درس دے، اگر امن سے کام نہ چلے تو پھر تلوار اٹھانی پڑتی ہے، پھر نکلیں. اور جب بھی ملک پاکستان پہ حرف آئے یا ناموس رسالت پہ حرف آئے، ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے. ہمارے ممبروں سے ہمیشہ حق بلند ہوگا، نکلے گا، تب ہی جا کر ہمارے ماحول جو ہے وہ درست ہوگا. ہم کبھی کسی غلط آدمی کی تائید نہ کریں، ہمیشہ حق پہ بولیں. علماء کرام حق کی آواز بلند کریں گے تو انشاءاللہ بہتری بہتری کب کریں گے حق کی آواز؟ اور الحمدللہ کر رہے ہیں. آج میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، جو بات آپ کے سامنے تھی وہ میں نے رکھ دی ہے. میں نے رکھ دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس سے لے کر آج تک علماء کرام نے قربانیاں دی ہیں. سیاسی علماء کب بنیں گے علامہ صاحب؟ سیاسی علماء کرام یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ تو آپ سیاست خود آپ الگ کر رہے ہیں نا. سیاست مذہب دیکھیں، نہیں سیاست مذہب سے الگ نہ کریں. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ سیاست ہی ہے. علامہ صاحب میں نہیں کر رہا، آپ کی جو ہیں یہاں پہ ہماری جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں، جیسے دعوت اسلامی، چند لوگ جو جی دعوت اسلامی ہے، اتنی بڑی جماعت ہے، وہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی جماعت ہیں. اگر وہ کہتے ہیں تو ان سے یہ سوال کیا جائے کہ وہ کیوں کہتے ہیں. سر پہلی بات دیکھیں، پہلی بات یہ علامہ صاحب دیکھیں، علامہ صاحب میں ان کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، نہ ہی میں اس جماعت کا ہوں. علامہ صاحب میری، آپ ان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ مذہب کو کرتے ہیں، اسلام کو کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں. وہ کیوں اپنے آپ کو، یا تو پھر آپ فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ وہ اسلامی نہیں ہے، اسلام سے ہٹ کے اگر سیاست اسلام میں نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ اگر کہتے ہیں تو ان کو بلکہ وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سیاست خود کرتے بھی ہیں. اگر وہ اپنے آپ غیر سیاسی کہتے ہیں تو یہ بھی بات غلط ہے. پہلی بات ہے کہ جتنا میں نے ان کو دیکھا ہے وہ سیاست کر بھی رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ سیاست کر رہے ہیں. ان کا جتنا تعلق ہے وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ ہے. ان کے جو فیضان مدینہ جو مرکز ہے اس میں عمران خان صاحب بھی ہو کے آ گئے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہو کے آ گئے. علامہ صاحب چکر لگانا، کسی کے پاس جانا، یہ الگ بات ہے. اور ان سے وہ چندے بٹور رہے ہیں نا، چندے بھی وہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ملک پاکستان کے اندر ہر چوک کے اندر ان کا رہے ہیں، لیکن اس ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک یہ غیر سیاسی نہیں ہوں گے. میرا سوال یہ ہے، اگر نہیں ہے تو ان کو ہونا چاہیے، ان کو سیاست میں آنا چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کوئی رول پلے کر رہے، کیوں نہیں اس پہ آپ آواز اٹھاتے ہیں؟ جی الحمدللہ آج میں نے آواز یہ اٹھا دی ہے آپ کے توسل سے. اب اٹھائیں گے جا کے جی انشاءاللہ. میں جی دعوت اسلامی کو میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ سیاست کر بھی رہے ہیں تو اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہنا چاہیے. بلکہ سیاست جو ہے وہ مذہب سے جدا بالکل نہیں ہے. اگر ہم مذہب سے سیاست کو جدا کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہے، بلکہ مذہب کے اندر ہی سیاست ہے. غلام رسول بھٹی صاحب، ٹائم شارٹ ہے، میں ایک دو پوائنٹ رکھوں گا. ہمارے اس پلیٹ فارم سے ایک پازیٹیو میسج جانا چاہے پاکستان کے عوام کے لیے، اور خاص کر جو ہمارے نیو جنریشن ہے ان کے لیے. نو ڈاؤٹ علماء کا کردار بہت ضروری ہے سیاست میں، اور بہت اہم کردار ہے. علماء نہیں ہوں گے تو ہمارے مذہبی امور کیسے چلیں گے؟ علماء نہیں ہوں گے تو ہماری شریعت کوڈ کیسے چلیں گے؟ علماء نہیں ہوں گے تو سیاسی ہمارے جو افیئر ہے وہ کیسے چلیں گے؟ تو علماء کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ہمارے علماء کو کچھ پازیٹیو رول پلے کرنا ہوگا، کچھ آگے پیچھے دیکھنا ہوگا، نہ کہ جو سیاسی طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اب دو کیٹیگریز ہیں، ایک وہ علماء جو صرف اور صرف سیاست کر رہے ہیں اور لوگوں کو غلط گمراہ کر رہے ہیں، اور ایک وہ علماء جو صرف مسجدوں میں بیٹھا ہوا ہے. اگر ہماری جنریشن یہ بات کرے کہ علماء کو صرف مسجد اور مدرسے تک ہونا چاہے تو غلط نہیں کہہ رہے، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ان کے کردار کو دیکھیں گے. ان کو کردار کو انہوں نے دیکھا کہ ان کے کردار اس طرح کے، تو ان کو صرف وہاں تک ہی محدود رکھنا چاہے. اگر ایک پازیٹیو رول پلے کرے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں، ہماری سیاست میں، ہمارے ریاست میں. کردار کی بات کرتے ہیں، کردار کیا ہے؟ کالے پانی میں علماء کرام کو سزائیں دی گئی. ہمارا کردار کالا سر ابھی جو ریسنٹلی جو حالات چل رہے ہیں علماء کرام کے ساتھ رہا. علامہ صاحب اگر جو کرنٹلی میں غلام مسعود صاحب ایک غلام مسعود صاحب اگر مجھے آج علامہ صاحب جب تک دیکھیں جی یہاں پر 5% ہم مسلمان تھے اور ہم لوگوں نے 95% پر حکومت کی، ٹھیک ہے جی، اور دنیا کا امیر ترین خطہ ہم نے ثابت کیا. جب تک ہمارے علماء دین وسیع اپنی سوچ نہیں کریں گے، ایک بند سوچ سے باہر نہیں نکلیں گے. آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء دین یا ہمارے جو ممبر پر ملا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں،
कोई एक फिरके का दूसरे फिरके की मस्जिद में चले जाए तो उसको नमाज नहीं पढ़ने देते। तो इतना कम ज़हन हो गया है, इतना दिल तंग हो गया है, तो पूरे हिंदुस्तान पर कैसे हमारे उलमा दीन ने और हमारे बड़े बड़े सियासी हुक्मरानों ने ये फिरकों में भी तो हमें अपने उलमा नहीं बांटा हुआ है, उलमा नहीं बांटा। कोई किसी यहूदी ने हमें नहीं कहा कि आप इस फिरके से हो, आप इस फिरके से हो। जब तक फिरकाबादी से बालातर होके सही इस्लाम की सच्ची प्यारी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे, हम लोग कभी भी फलाई माशरा नहीं कायम कर सकते, ना ही हम इस्लामी रियासत कायम कर सकते हैं। ये उलमा दीन को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, सोच इसी करनी पड़ेगी, सोच इसी करनी पड़ेगी। इलामा साहब सच्ची सुन्नत को जाहिर सी बात, आप कहेंगे यहूदी है या ईसाई है, हाँ आप कहेंगे यहूदी या ईसाई है। प्रोग्राम का जो वक्त है वो कम है। अली तलत चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, असदुल्ला खान काकर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इलामा शुएब शफीक सियालवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे बड़ी खुशी हुई, इलामा शुएब सियालवी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की और इन्होंने डिफेंड नहीं किया, जो हक की बात थी वो बात की। मुझे इनकी ये बात बड़ी अच्छी लगी और इनके साथ फिर प्रोग्राम करेंगे। अभी प्रोग्राम का जो वक्त है वो कम है। हमने कोशिश की कि उलमा इकराम को अपना किस तरह रोल प्ले करना चाहिए इस नाजुक सूरत हाल में। नाज़रीन, इसी तरह की सूरत हाल हम आपके सामने रखते रहेंगे। हमारा मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को अवेयरनेस देना है ताकि आप लोग जागें, क्योंकि जब तक मैं अपने प्रोग्राम के हर प्रोग्राम के एंड में ये बात करता हूँ, जब तक आप लोग नहीं जागेंगे, जब तक आप लोग इस निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं निकलेंगे, इस निज़ाम को चेंज नहीं करेंगे, ये चंद लोग आपके ऊपर हुक्मरानी करते रहेंगे और आपको इसी तरह ग़ुलाम बना के आपके ऊपर हुक्मरानी करेंगे और आप इसी तरह पिसते रहेंगे। ये इसी तरह कर्जे लेके अयाशियां करते रहेंगे और पिसते कौन लोग रहेंगे? मैं और आप। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।